अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्की सियासत में जलसों का मौसम वापस आ चुका है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी है। गुज़िश्ता रोज मियांवाली में तहरीक इंसाफ ने अपना पावर शो किया। हुकूमत भी मैदान में है। गुज़िश्ता रात मरीम नवाज ने फतेह जंग में भरपूर जलसा किया और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शांगला में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने कहा कि हम सारी उम्र भीख नहीं मांग सकते। पिछली हुकूमत के 4 सालों में महंगाई सबसे ऊपर गई। हुकूमत ने आटा और चीनी गरीबों की पहुंच से दूर कर दी है और 4 साल अवाम को धोखा दिया जाता रहा। एक तरफ गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। 4 साल जो बदतरीन हुकूमत थी, करप्शन थी और इंतहाई नाअहली और नालायकी थी, जिसकी बिना पर तेल भी ना आ सका, गैस भी ना आ सकी, बदतरीन लोड शेडिंग थी, मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ गया। महंगाई इन 4 सालों में अरूज पर चली गई। तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए। अगर हमारे पास इस वक्त मसाइल होते, खजाना खाली कर गया। महंगाई का मामला यकीनन तवज्जो तलब है। आज के दिन की बहुत सी खबरें हैं जो इसी से जुड़ी हुई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़रूरत की मुख्तलिफ अशिया पर दी जाने वाली बहुत सी सब्सिडीज जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, जिसके बाद कीमतों में इजाफा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन एलामिया के मुताबिक हुकूमत की जानिब से 19 की बजाय 5 अशिया पर अब सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा एक और खबर यह है कि आटे की कीमत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। रोटी के नर्ख जिसके बाद बढ़ने का इम्कान है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज बिजली की कीमत में भी इजाफा हुआ, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है और वजीर खजाना ऐसा इंदिया भी दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ को इसमें हुकूमत की नाकामी नजर आती है। साबिक वजीर असद उमर का यह कहना था कि महंगाई को कंट्रोल करना इस हुकूमत के बस की बात नहीं। अब ये क्या जो महंगाई है, ये नई हुकूमत इसके आगे बंद बांध सकेगी? क्या इस महंगाई के जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को ठहराना जो है वो दुरुस्त है, या फिर मौजूदा महंगाई की लहर पिछली हुकूमत के 4 सालों की वजह से है? एक तो प्रोग्राम में सबसे पहले इस पर बात होगी कि अवाम को रिलीफ इसमें जो है वो कैसे मिल सकता है। दूसरा, पंजाब में आईनी बहरान की वजह से बदस्तूर सूबा सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। अभी तक काबीना हलफ नहीं उठा सकी। गुज़िश्ता रोज गवर्नर ने सदर से मुलाकात भी की। उनका जो अदालत के साथ मामला है, आज अलबत्ता उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि फैसला हक में आए या खिलाफ तो अदलिया का एहतराम सब पर लाजिम है। इससे पहले उन्होंने, आपको याद होगा, हाई कोर्ट के जज के हवाले से फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भिजवाने का ऐलान भी किया था और इसकी बार एसोसिएशन की तरफ से भी मुखालिफत की जा रही है। अब ये तमाम फैक्टर्स हैं और मुनहरे फराकीन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में वो उसकी समाअत हो रही है और इलेक्शन कमीशन के सामने भी है। मुस्लिम लीग नून ने बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब के लिए नामजद करने का फैसला किया और यह भी खबर है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी मामलात कहीं ना कहीं तय पा गए। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसा लगता है कि पंजाब में सियासी इस्तेहकाम के लिए कई पेचीदगियां हैं जिनको दूर करना है। क्या ऐसा हो सकेगा या नहीं, इस पर भी प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली दोनों इश्यूज पर बात करने के लिए मेरे साथ आज के इस डिबेट में जो मेहमान मौजूद है तारुफ करा देता हूँ। मलिका बुखारी साहबा मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत शुक्रिया मलिका साहबा आपके वक्त का। मियाँ जावेद लतीफ साहब वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक, वो हमें लिंक के जरिए ज्वाइन करें। मियाँ जावेद लतीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहले महंगाई पर बात कर लेते हैं, उसके बाद सियासत और फिर पंजाब के जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उस पर भी जो है वो बात होगी। मलिका बुखारी साहब, अब आज शहबाज शरीफ ने जो है वो जलसे से खिताब किया, वहाँ पर आपकी जो हुकूमत थी उसको जिम्मेदार जो है वो करार दिया, लेकिन उससे पहले जो आपके वज़रा हैं वो मौजूदा हुकूमत को भी जो है वो जिम्मेदार करार दे रहे हैं। तो क्या मौजूदा हुकूमत को इस महंगाई का या अभी जो कीमतें बढ़ रही हैं आज की तारीख में उसका जिम्मेदार कहा जा सकता है? देखिए बिल्कुल, देखिए बात यह है कि जो हुकूमत आवाम की ताकत में इक़्तिदार में ना आए, जो अग़ियार के साथ मिलकर इम्पोर्टेड तर्ज़ हुकूमत से पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत की जाए, उस हुकूमत का तर्ज़ सियासत यही होता है। वह हुकूमत कभी भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। हम तो इनको बारहा कहते थे कि आपने 2018 में
جس طرح کی معیشت ہم نے دی اس کو ہم نے وینٹیلیٹر سے اتار کر پاکستان کی معیشت کے سارے اشاریوں کو ٹھیک کر دیا. جاتے وقت بھی انہیں زر مبادلہ کے بہترین ذخائر دیے. ان کو پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو 5% کی گروتھ کے اوپر دیا. تاریخی قرضے ہم نے ادا کیے. پاکستان کے اندر 10 ڈیمز کا اجرا ہم نے کیا. کووڈ کے زمانے کے اندر دنیا کے دیگر ممالک نے اور یونائٹڈ نیشنز نے اور بہت سارے دیگر اخبارات ہیں جنہوں نے کہا کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے اندر نارملٹی انڈیکس جو ہے وہ بہترین ہے, یعنی کہ وبا کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے عوام کے اوپر اس کے اثرات سب سے کم آئے. تو ہم نے آپ کو ایسی حکومت دی نہیں, آپ نے ایسی حکومت اغیار سے مل کر ہم سے لی. اب آپ کی حکومت میں آتے ساتھ ہی ایک طوفان افراط زر ہے, ہر چیز مہنگی ہے. آپ کے بس کا ہے نہیں کہ آپ حکومت چلا سکیں. جو آٹا ہمارے دور حکومت میں 1100 روپے میں ملتا تھا آپ کے دور حکومت میں 1300 روپے پہ مل رہا ہے. آپ بجلی کے نرخوں کی بات کرتے تھے اس کو آپ نے بڑھا دیا. آپ سے نہ خریدا جا رہا ہے نہ عوام کو مہیا کیا جا رہا ہے. تو ایسی کون سی آپ کی سیاست تھی, ایسا کون سا آپ کا ایکسپیرینس تھا جس کو آپ بارہا ہمیں لان تان کر کر اور تانے دے کر بتاتے تھے, جس کو آج آپ عمل درآمد نہیں کرا پا رہے؟ آپ نے 30 سال, آپ نے 3 دہائیاں پاکستان کے حکمرانی کی. تو آپ بتائیے کیا لگتا ہے کہاں پر چیزیں جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی؟ کیونکہ ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو ہمیں آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے, ہم اپنی فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, تو ہم اس مہنگائی کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پک اینڈ مکس کی حکومت تو ایسے ہی چلتی ہے نا, مطلب اتنی ساری پارٹیوں کا مجموعہ ہے. معیشت کی کس سمت میں چلانا ہے اس سب پر یہ کیسے آپس میں یقین کریں گے, ہم مشترکہ طور پر ایک دوسرے پہ کیسے اعتماد کریں گے, یہ سوال ہے ہمارا ان سے. اور ان کے پاس تو بہت صلاحیت تھی, یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی ٹیم ہے, ہم ایسے وزیر خزانہ منظر عام پر لے کر آئیں گے جس کے پاس جادو کی چھڑی ہے اور پاکستان کی عوام کے سارے مسائل حل کر دے گا. تو آئیے بتائیے کہ آپ سے آج 1 مہینے کے اندر آپ کو تو کوئی پاکستان سے باہر قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں. آپ نے کہا کہ ہمارے خارجہ امور جو ہیں وہ فیل ہو گئے, ہم ہر محاذ پر فیل ہو گئے. تو بتائیے کہ آپ نے سعودی عرب میں کیا مارکا مارا ہے, آپ نے IMF سے کیا ڈیل کی ہے, آپ نے وہ کون سی چیزیں کی جس سے 1 مہینے میں پاکستان کی سالمیت یا اس کی معیشت یا عام آدمی کا تحفظ ہو, ایسے کون سے پروگرام کا اجرا کیا ہے؟ جاوید لطیف صاحب, یہ چیلنجز کم و بیش وہی ہیں اور وہی ایشوز ہیں جن پر آپ پہلے تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. بجلی کی قیمت ہے, مہنگائی ہے, یہ تمام چیلنجز, لیکن آپ کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ اگر آپ آ جائیں گے تو آپ کی مینجمنٹ بہتر ہوگی, چیزیں کنٹرول میں ہوں گی. تو یہ کیا ہے, ابھی کیوں اس میں جو ہے وہ وقت لگ رہا ہے, اور یہ جو اعداد و شمار اور جو تحریک انصاف آپ پر ذمہ داری ڈال رہی ہے, یہ کیوں ہو رہا؟ رحمان, میں یہ کہوں گا کہ یہاں تک تو آپ نے بات کی کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم لوگ آئیں گے تو مینجمنٹ بہتر ہوگی. وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی کہ مینجمنٹ ہم بہتر کر سکے ہیں. اب جو بات ہے مہنگائی کی, تو رحمان مجھے کوئی یہ بتا دے کہ 20 دن کی حکومت میں کیا مہنگائی جو ہے وہ 20 دن کی حکومت ذمہ دار ہے ڈالر کی اڑان پر, پیٹرول کی اڑان پر, شکر اور آٹے کے ریٹس بڑھانے پر 20 دن کی حکومت ذمہ دار ہے. اور یہ باتیں کیا 4 سال سے ہم کہتے نہیں آ رہے تھے کہ پاکستان کی آپ بربادی کر رہے ہیں, تباہی کر رہے ہیں, اور آپ کی نالائکیوں, ناتجربہ کاریوں, مس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستانی قوم جو ہے خمیازہ بھگت رہی ہے. ابھی جو بات کر رہی ہے امریکہ, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو باتیں یہ کر رہی ہیں اچھی بات ہے, ان کو احساس ہوا ہے یا ہے کہ عوام کی سالت سے دوچار ہیں. تو ابھی انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر یہ عوامی حکومت ہوتی, منتخب حکومت ہوتی, تو ان کو ادراک ہوتا عوامی ضروریات کا. بات ہی کہہ رہی ہیں. پھر مجھے یہ بتا دیں کہ 4 سال جو ان کی حکومت تھی, پھر ہم یہی کہا کرتے تھے نا کہ یہ منتخب حکومت نہیں ہے. پھر ہم یہی کہا کرتے تھے نا کہ یہ ریگ الیکشن کے نتیجے میں آئی. پھر ہم یہی کہا کرتے تھے نا کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے, فریش مینڈیٹ لیں
اور عوامی حمایت کی جو حکومت ہوگی اس کو ادراک بھی ہوگا اور وہ بہتر پرفارم بھی کر سکے گی. تو آج میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ کیا اسی اسمبلی سے یہ وزیر اعظم منتخب نہیں ہوئے, اور کیا جس کو ہم غیر آئینی حکومت کہتے تھے ہم آئینی طریقے سے منتخب نہیں ہوئے, اور پھر کیا ہمیں یہ بتانا اگر پسند فرمائے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نئے انتخابات تو آئیں نیا انتخابات کروا لیتے ہیں, آپ ایک بات کریں, آپ کریں کہ 4 سالوں میں جو ہم نے تباہی کی تھی ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں. آپ یہ بات کریں کہ جو الیکشن ریفارمز ہم لے کر آئے تھے وہ آئندہ انتخابات جو لے کر آئے تھے. ایک سیکنڈ رحمان میاں صاحب, وہ اس پر آگے یہ اسمبلی پہ اور کیوں حکومت گئی اس پر آگے بھی کرتے بات, لیکن ابھی آپ کیونکہ حکومت میں ہیں آپ کو سخت فیصلے بھی لینے ہیں. جو ایک بہت بڑا سوال جو پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار اٹھایا جاتا ہے وہ ہے کہ اس کابینہ کی یا اس حکومت کی صلاحیت کے حوالے سے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں جن پر آپ پہلے ان پر تنقید کرتے رہے, کیا یہ حکومت ان چیلنجز پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتی ہے, کیپیسٹی؟ دیکھیں رحمان, 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے متعلق جو کچھ کہا کرتے تھے کہ یہ نالائق نااہل ہیں نہ تجربہ کار ہیں, تو وہ تو 4 سالوں میں انہوں نے خود ثابت کر دیا. اور جہاں تک تعلق یہ ہے کہ یہ کیسے کر پائیں گے, اور جو انہوں نے کہا کہ یہ مختلف جماعتوں کی حکومت ہے, یہ بات درست کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ غیر مقبول فیصلہ جو قومی حکومت بنانے کی شکل میں قبول کیا, اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ آپ کیسے لے کر چلیں گے اس معیشت کو, کیسے کنٹرول کریں گے مہنگائی کو, کیسے دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں گے. تو یہ ہے اصل وہ بات جس کی وجہ سے ہم نے غیر مقبول فیصلہ عدم اعتماد کر کے اور یہ بھاری بوجھ جو ہے اپنے کاندھوں پر. میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا یہ نہ ہو کہ آپ بھی 1.5 سال یا جب بھی آپ الیکشن کروائیں تو آپ یہ کہہ کر چلے جائیں دیکھیں ہمیں حالات ہی اتنے خراب ملے. ویسے تو ہر حکومت ہی یہ بات کرتی ہے, تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی جائیں گے اور آپ جاتے ہوئے کہیں گے کہ دیکھیے ہمیں حالات اتنے خراب ملے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے, یا کچھ کر کے جائیں گے. رحمان, آپ اسی سوال کا جواب پہلے خود دے لیں کہ کیا 4 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر کوئی مہنگائی کنٹرول ہوئی, معیشت بہتر ہوئی, ڈالر کنٹرول ہوا؟ کون سا ایسا کارنامہ 4 سالوں میں ہے جس کو یاد کر کے یا یاد کروا کے یہ الیکشن میں جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ پچھلے 4 سالوں میں یہ ہم نے کام کیے, یہ میں ملیکا صاحبہ سے پوچھتا ہوں, میں ملیکا صاحبہ سے پوچھتا ہوں, وہ پوچھ رہے ہیں آپ نے ان میں سے کون سا کام کیا ہے جس پہ آج آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ یہ کر نہیں سکتے یا ان میں کیپیسٹی نہیں ہے؟ دیکھیے رحمان, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف 23 سال کی جدوجہد کے بعد اقتدار میں آئے اور عوام کے زور بازو پہ اقتدار میں آئے. اقتدار کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں عوام الناس کے لیے, چاہے وہ قانون سازی کے طرز عمل پر ہو, احساس کارڈ کا اجرا ہو, 216 ارب ہم نے پاکستان کے عام آدمی کے لیے مختص کر دیے, سب سے غریب لوگوں کے لیے خیبر پختونخوا کی عوام کو صحت کارڈ دیا, فی گھرانہ 10 لاکھ روپے پنجاب کے اندر اس کو پہنچا رہے تھے جب ان کی سازش آگے آئی. اس کے بعد کامیاب پاکستان پروگرام سب سے غریب طبقے کو اوپر اٹھایا. ہمارے پروگرامز کا مطالعہ کر لیتے, تنقید بعد تنقید کی حکومت میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کو, یہاں پر آئین کی بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں کہ ہم نے آئین شکنی نہیں کی, ہم آئینی طریقے سے حکومت میں آئے ہیں. یہی تو بات ہے کہ جو دکھایا جا رہا ہے اس میں سچائی نہیں ہے, اس کے اندر شفافیت نہیں ہے. یہی تو پاکستان کی عوام کا غم و غصہ ہے, یہی تو پاکستان کی عوام کی خودداری کی آواز اٹھ گئی ہے کہ آپ نے ایک حکومت کو, ایک منتخب وزیر اعظم کو اغیار کے ساتھ مل کر جو ہٹا ہے حکومت سے, تو پاکستان کی عوام کے دلوں سے تو ہٹا نہیں پائے.
آپ نے کہا کہ ہم غیر مقبول ہیں. جو مقبولیت آج عمران خان کی پاکستان کی عوام کے اندر ہے وہ کبھی ان کی سیاسی تاریخ میں نہیں تھی. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے پاکستان کی عوام کی خودداری کو چیلنج کیا ہے. آپ آئینی طریقے سے اقتدار میں نہیں آئے. میں آپ کو بتاتی ہوں وہ فیصلہ غیر مقبول ہے جو نو کانفیڈنس کے ذریعے جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو اغیار کے ساتھ مل کر حکومت میں آنا سازش اور مداخلت کے ذریعے پاکستان کی عوام کو خوددار عوام کو قابل قبول نہیں. دوسرا جن لوگوں کو آپ سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہتے تھے, جن کے پیٹ کو پھاڑنا تھا, جن کے خلاف بیان بازی کی, جن کے لیڈروں کی کردار کشی کی, جن کے بارے میں آپ کا بیانیہ تھا کہ وہ کرپٹ ہیں یا آپ شفاف ہیں, جن کو آپ نے احتساب کے عمل پہ آگے چلانا تھا, جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بغل گیر ہوئے تو پاکستان کی عوام نے آپ کو مسترد کر دیا. ہم نے آپ کو اس طرح مسترد شاید نہیں کروایا جس طرح پاکستان کی عوام نے آپ کو کر دیا, تو اب ان کا بیانیہ ٹھہر گیا ہے. اچھا بٹ یہ جو نہیں ہے. اچھا ان کے بیانی میں یہ جو ایشوز ہے, مسلم لیگ نون کا تو یہ بیانیہ ہے کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں. ان کا یہ, اور شہباز شریف تو اپنا یہ بیانیہ دیتے ہیں کہ وہ گورننس پہ بلیو کرتے ہیں, وہ ڈیلیوری پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن کیا یہ کر سکیں گے؟ میاں صاحب ذرا اس کا یہ چیلنج تو ہے حکومت کے سامنے, کس طرح سے کر سکیں گے اس کابینہ کے ہوتے ہوئے, اس پر ذرا بات کریں گے کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یہ بیانیوں کی جہاں پر بات ہو رہی ہے, تحریک انصاف کے بیانیے پر مسلم لیگ نون اور حکومت جو ہے وہ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کا جو اپنا بیانیہ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بیانیہ وہ یہی ہے کہ وہ گورننس پر بلیو کرتے ہیں, اور ان کا جو ماڈل ہے پنجاب والا وہی جو ہے وہ وفاق میں بھی لانا چاہتے ہیں, اور وہ یہ سارے کام کر کے دکھائیں. میاں صاحب یہ کتنا مشکل ہوگا, کتنا بڑا چیلنج ہے, کیونکہ یہ آپ کا بیانیہ تو ظاہری بات ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس پر ظاہری بات ہے بہت سارے جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ اٹھیں گے کہ مسلم لیگ نون جو یہ کہتی تھی کہ ہم ڈیلیور کر دیں گے, ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے, وہ نہیں دے سکے. بات جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں وہ تو درست ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور بدقسمتی سے 4 سالوں میں انتظامی ڈھانچے کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ یہ دیکھیں کہ تباہ شدہ ڈھانچے کو پھر سے کھڑا کرنا اور قومی حکومت میں کھڑا کرنا اور ان حالات میں کھڑا کرنا, یہ ایک خود بہت بڑا چیلنج ہے. اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں شہباز شریف نے ڈیلیور کیا, پنجاب کے عوام بھی جانتے ہیں, چاروں صوبے جانتے ہیں, دنیا کی وہ قوتیں جو مانیٹر کرتی ہیں پاکستان کو وہ بھی جانتی ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا. دنیا کی وہ قوتیں جو مانیٹر کرتی ہیں پاکستان کو وہ جانتی ہیں کہ نواز شریف کے دور میں اور نواز شریف کی سرپرستی میں شہباز شریف نے کتنا کام کیا. دنیا جانتی ہے کہ ہم واقعتاً ڈیلیور کر کے دکھاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے موٹر وے دیا, آپ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, آپ دیکھیں کہ ہم نے سی پیک دیا پاکستان کو, آپ دیکھیں کہ ہم نے انفراسٹرکچر پاکستان کا بہتر کیا, آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے مہنگائی کافی حد تک کنٹرول رکھی اپنے دور میں, آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ڈالر کو, اپنے پیٹرول کو ہم نے کنٹرول رکھا, ہم نے دکھایا کر کے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر جو آج یہ خوشیاں شادیانے بجا رہے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں پائیں گے, یہ بات درست کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی تباہی کر دی ہے کہ اب یہ چاہے بھی اس خلوص نیت سے کام کرنا تو یہ کر نہیں پائیں گے. جو کچھ یہ کر کے گئے ہیں یہ سب ان کے علم میں ہے. مگر پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ جو میں نے بات کی تھی کہ غیر مقبول فیصلہ ہم نے کیا, وہ اسی وجہ سے کیا کہ پاکستان کو ضرورت تھی, پاکستان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم نے فیصلہ لیا. اور اگر صرف سیاست کرتے, صرف بیانیے کو مد نظر رکھتے تو کبھی بھی یہ غیر مقبول فیصلہ ہم نہ کرتے, نہ حکومت میں آتے. اور اگر ہم حکومت میں نہ آتے تو یقین جانیں کہ لوگ ان کو گربانوں سے پکڑ کر حکومت سے نکالتے, اور وہ بات درست تھی. آپ لوگ بھی میاں صاحب تھوڑا انتظار کر لیتے تو دیکھیں سیاسی طور پر, اور یہ ظاہری بات ہے سیاسی بات ہو رہی ہے, تو سیاسی طور پر جو ہے وہ آپ انتظار کر لیتے تو آپ کے لیے پھر بہتر نہ ہوتا. آپ اگر سیاسی طور پر ہم انتظار کر لیتے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا, مگر
سیاسی طور پر ہم نے یہ خودکشی یا دوسرے لفظوں میں کیوں کی پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے، اور جہاں یہ جا رہے تھے پاکستان کو لے کر وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، مگر جب عمران خان کہہ چکے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے، تو آپ کو یاد ہوگا اسی عمران خان صاحب نے جب مقبوضہ کشمیر دیکھا تو آزاد کشمیر پر انگلی اٹھائی تھی کہ آزاد کشمیر پر حملہ ہوگا تو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طرح نیوکلیر پروگرام جنہوں نے بنایا تھا ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں غیر محفوظ ہے۔ اصل میں یہ نیوکلیر پروگرام جو ہے یہ غیر محفوظ ہاتھوں میں دے رہے تھے، اور دنیا کا وہ بیانیہ جو دنیا کہہ رہی تھی پاکستان مخالف قوتیں کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام غیر محفوظ ہے، مجھے تو وہ زبان بول رہے ہیں عمران خان، یہ ہے اصل بات۔ رائٹ، ایک منٹ یہ جو بیانیوں کی بات ہے ملیکہ بخاری صاحب پر، ایک تو میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو شاید فیور دے گئے یہ غیر مقبول فیصلہ کر کے، لیکن آپ کے بیانیے پہ بھی بڑے سوال ہیں۔ اب حکومت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہے اس پر بہت بات چل رہی ہے، ایک طرف فواد چودھری کا بیان ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اسد عمر کا بیان ہے، تو کیا حکومت، اور خان صاحب کے اپنے بیان پہ کل مریم نواز نے جو ہے وہ بڑی تنقید کی، کیا حکومت سازش کی وجہ سے گئی یا کسی تعیناتی یا ادارے کے ساتھ تعلقات کے معاملے کو لے کر گئی؟ دیکھیے حماد، یہ تو رحمان پہ یہ چیز تو واضح ہے، یہ چیز تو واضح ہے کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو بیرونی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، لیکن اس کے اندر پاکستان کے عوامی نمائندے شامل تھے۔ پاکستان کے عوامی نمائندے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر استعمال ہوئے، اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اور پاکستان کی عوام کی جو سوورینٹی ہے، جو ملک کی خودداری ہے، اس کو داؤ پہ لگایا۔ یہ ایک وزیر اعظم کی بات نہیں تھی، اس سے پہلے بھی ایک منتخب وزیر اعظم کو دھمکی دی گئی، اس سے پہلے بھی ایک جرنیل کو دھمکی دی گئی۔ امریکہ نے پہلی دفعہ منتخب وزیر اعظم کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے یہ سازش نہیں رچی۔ افسوس یہ ہے کہ آپ عوامی نمائندے ہوتے ہوئے اس کا حصہ بن گئے، تو ہماری حکومت کو گرانے میں ان کا ہاتھ ہے، یہ ملوث ہیں، اور ان کے جو ہاتھ ہیں وہ صاف نہیں ہیں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ یا آئینی اداروں کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر ہمارا موقف واضح ہے، ہم وہ سیاست نہیں کرتے اور وہ سیاسی جماعت نہیں ہے جو پاکستان کے آئینی اداروں کو متنازع بنائیں۔ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ فوج وہ آئینی ادارہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے، پاکستان کی سالمیت محفوظ ہے، اور ہم نے ان کو سیاست کے اندر نہیں گھسیٹنا۔ ہم جانتے ہیں کہ مریم نواز نے ماضی میں فوج کے سپہ سالار کا نام لے کر کیا بیانیہ چلایا، ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کیا باتیں کی، اور اس وقت جس ڈیکوریٹڈ فوجی جرنیل کا نام لے رہی ہیں وہ کسی صوبے کے اندر ایک کوپس کمانڈر تعینات ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو عورت چاہتی ہے کہ وہ اعلیٰ منصب پر تعینات ہو اور ایک سیاسی پارٹی کی ترجمانی کرتی ہے، وہ کھلے عام کسی کانسیکوینس کا سامنا کیے بغیر اس طرح پاکستان کی افواج کے جرنیلوں کا نام لیتی ہے۔ ہمیں تو تشویش ہوتی ہے، ہم تو نہ ایسی سوچ رکھتے ہیں، نہ ایسی جرات کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس بیانیے میں آپ کی گورنمنٹ کے جانے سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا۔ دیکھیں آئینی ادارہ اپنے دائرہ کار کو جانتا ہے، اور پاکستان کے سابق منتخب وزیر اعظم اور مستقبل کے وزیر اعظم آئینی اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے منتخب وزیر اعظم کا احترام کرنا جانتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دائرہ کار کے اوپر، تعیناتی کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہو یا ہوئی ہو، لیکن یہ کہنا کہ ان کا کوئی ڈائریکٹ رول ہے، ہم اس بیانیے میں نہ آگے بڑھتے ہیں، نہ ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دونوں سیاسی جماعتوں نے یہ بیانیہ چلایا، پاکستان کی عوام کو بتایا کہ ہم سلیکٹڈ ہیں، ہم ان کی بیساکھیوں پہ آئے۔ صرف مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پہ الزام تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے اوپر حکومت میں آئے ہیں، آپ پہ یہ پروو ہو گیا ہے کہ آپ نے اغیار کے ساتھ مل کر بیرونی سازش کے ذریعے آپ حکومت میں آئے۔ ہماری بیساکھیاں اندرونی تھیں، آپ کی تو بیرونی ہے۔ یہ بیانیوں پر تو بات کی، لیکن یہ پنجاب کی صورتحال سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے معاملات کس طرح سے چلیں گے، اور پھر یہ جڑا ہوا ہے کہ گورننس اور جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ پنجاب میں کیسے ہوتی ہے، اور جو پنجاب میں ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس کا اثر جو ہے وہ پورے ملک پر پڑتا ہے۔ اس پر بات کریں گے اس بریک۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी वर्चुअल जो है वो खिताब किया, लेकिन हमने क्योंकि बयानियों पर इससे पहले बात की, मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये पंजाब वाला जो मामला है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये इसमें जो पेचीदगियां हैं, चाहे वो नए गवर्नर की तैनाती से मुताल्लिक हो, चाहे वो मुनहरिफ अरकान के हवाले से हों, चाहे वो काबीना की तश्कील के हवाले से हों, तो ये तमाम के तमाम मामला जो है वो तय पा जाएंगे और इस सूबे में सियासी इस्तेहकाम जो है वो आ जाएगा। देखिए रहमान, अगर आप समझना चाहें तो आपके इल्म में है सारी चीज़ें, और अगर आप उसे नज़रअंदाज करना चाहें तो वो आपकी अपनी सवाबदीद है। मैं ये कहता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम जान रही है, पूरे पाकिस्तान के अदारे जानते हैं कि जो पशु खेल खेल रहे हैं वो किसी तौर पर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। मौसूफ इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए इतने अंधे हो चुके हैं उस मामले में कि वो कहते हैं किसी हद तक भी मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। आप देखें कि क्या पाकिस्तान के अंदर आईनी अदारे मौजूद नहीं है? ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये सिलसिला डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली से शुरू हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसके बाद बनी गाला तक उसके ताने बाने गए, और मगर ये सिलसिला रुका नहीं। फिर कहते हैं कि रात 12 बजे अदालतें लगती हैं, तो फिर आपके लिए भी छुट्टी के दिन अदालतें लगी, उस पर भी आप कुछ फरमाना पसंद फरमाएंगे? फिर इसी तरह आप ये बताएं कि क्या आप जो गवर्नर की बात कर रहे हैं, पंजाब के गवर्नर की, तो जो साजिश हुई थी बकौल आपके कि वो साजिशी जो थे या वो ताकतवर मुल्क जो था उसने साजिश की वजीर आजम के खिलाफ, उनको हटा दिया, तो वो साजिश करने वाले ताकतवर जो लोग थे वो इतने कमजोर कैसे हो गए कि मरकज में हुकूमत गिरा ली और पंजाब में एक गवर्नर जो है आईनी तरीके से भी हटा नहीं पा रहे? वो कैसे साजिश कामयाब होगी जो वजीर आजम आजाद कश्मीर को, आपके वजीर आजम लगाए हुए न्याजी साहब को, एक न्याजी दूसरे न्याजी को हटाने के लिए तैयार हो जाता है सिर्फ इसलिए कि उनके लिए एक नया वो इन्वेस्टर आ जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, मगर जो आज मौजूदा वजीर आज़म आजाद कश्मीर है वो भी पीटीआई के नहीं है। तो क्या ये साजिश, वो कहते रहे न्याजी साहब, आजाद कश्मीर के न्याजी साहब कहते रहे कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, मगर इमरान खान साहब को वो साजिश नजर ना आई। मैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, देखिए इसमें एक और जो पेचीदगी है वो ये भी है कि अगर मुनहरिफ अरकान के हवाले से कोई फैसला आ जाता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो हमजा शहबाज का जो इलेक्शन है उसमें तो जो है वो मुनहरिफ अरकान के वोटों से ही जो है वो बने, तो फिर क्या वहां पर भी जो है वो एक और मुश्किल जो है वो देखी जाएगी? क्योंकि वो दो जगह पर मामला है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में है 63A की जो इंटरप्रिटेशन पर, और दूसरा वो फिर इलेक्शन कमीशन के सामने भी रेफरेंस किया हुआ। मैं जो आप बात कर रहे हैं, मैं कोई इसकी जस्टिफिकेशन उस तरह नहीं दूंगा जो मेरे मफाद में हो मगर असूली ना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि 6-7 अरकान असेंबली मुस्लिम लीग नून के पंजाब असेंबली से क्या इमरान खान साहब से मिलते नहीं रहे, और उस वक्त उनको याद नहीं आया कि ये मैं लोटाक्रेसी को जन्म दे रहा हूँ, और ये 4 साल से होता रहा। और फिर आप आज जो लोटाक्रेसी की बात कर रहे हैं, उनके इल्म में ये बातें नहीं कि जब अदम इत्मीनान इनके खिलाफ आया तो ये कह रहे थे कि अपोजिशन के 12-14 लोग जो है मेरे साथ राब्ते में हैं, अगर वो वोट इनको दे देते तो फिर इनको आइन कानून याद ना रहता, फिर इनको असूली कदरें याद ना रहती, फिर इनको ये इलेक्शन कमीशन याद ना आता। और आज भी मैं ये कहूंगा कि अगर इलेक्शन कमीशन फैसला देते हैं कि ये डी सीट हो जाए तो नए इलेक्शन हो जाएंगे, इसमें क्या है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, राइट। मैं जरा मलिका बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि अगर ये वाकई साजिश थी
تو یہ پنجاب کے گورنر والا مسئلہ یہ بھی سارٹ آؤٹ ہوتا, اتنا لمبا جو ہے وہ کیوں چلتا اور کیوں پنجاب کے گورنر جو ہے وہ وہاں پہ رہتے. تو انہوں نے کہا اگر ہم نے جہاں پر باقی اگر اتنی ہی تگڑی سازش ہوتی تو پھر یہ معاملے بھی حل ہو جاتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب اب قابل احترام ہیں, بھائی ہیں ہمارے, لیکن شاید اتنی باریکی سے چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے. اچھا, بارہا بتا چکے ہیں, پاکستان کی عوام بھی جانتے ہیں, 22 کروڑ عوام جانتے ہیں کہ امریکہ کی سازش کا ہدف ایک آدمی تھا, اس کا نام عمران خان ہے, جو ایبسلیوٹلی ناٹ کے بیانیے کو آگے بڑھاتا ہے, جو خودداری سے نہ کہنا جانتا ہے, جو اپنے ملک کے جو فیصلے ہیں ان کو خودداری سے اور آزادانہ طریقے سے چلاتا ہے, جو کہتا ہے کہ جو ملک کے خارجہ امور ہوتے ہیں اس کے اندر کسی تیسری طاقت کا, کسی تیسرے ملک کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, جو اپنی عوام کی ترجیحات کو سر فہرست رکھتا ہے, نہ کہ کسی بیرونی طاقت کی. تو عمران خان ان کا ہدف تھا, ان کو انہوں نے آپ کے ذریعے ہٹوایا ہے اور آپ اس میں حصہ بنے ہیں, آپ کے ہاتھوں کے اوپر لکھا ہے کہ آپ بیرونی طاقت کے ساتھ ملے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہاں پر کی گئی کہ کوئی سرپرستی کرتا ہے کسی مافیا کی. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز تو وہ جماعت ہے جس نے ہمیشہ لینڈ مافیا کی سرپرستی کی. مطلب آپ دیکھیں کھوکر برادران کون ہیں, جہاں پر ابھی راول پنڈی کے اندر چھاپا مارا گیا, ان کی پارٹی کے ایک نامور سیاسی رہنما ہیں, ان کو حراست میں لیا گیا. کیا الزام ہے؟ یہی لینڈ گرابنگ کا الزام ہے. اور تو اور جن کو آپ کہتے ہیں کہ شوگر مافیا ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی ATMs ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ نے صفحے ایک ملا لی, تو آپ تو ایسے مافیاز کی سرپرستی کرنے میں سر فہرست ہے. دوسری بات یہ. تیسری بات یہ کہ دیکھیں پنجاب کے اندر ایک لاڈلے بچے کو غیر آئینی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا. کھلے عام آئین شکنی ہوئی, کھلے عام ضمیر فروشی ہوئی, کھلے عام منڈی لگی, اور پاکستان کے آئینی ادارے خاموش رہے. پاکستان کی عوام بولی, پاکستان کی عوام چیخی, پاکستان کی عوام نے, خوددار عوام نے آواز بلند کی کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ جمہوریت کی نفی ہے کہ ایک پارٹی کے پاس عددی اکثریت ہو, آپ ان کے ممبران کو بوریاں بھر کر پیسے دے کر ایک ہوٹل کے اندر بند کر کے فلیٹیز میں اپنا الیکشن کرا لیں. یہ کون سا جمہوری نظام ہے؟ مگر اب اس کا حل کیا ہے اور ان منحرف اراکین کا کیا ہوگا, اور پھر اس کے بعد اگر ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر حکومت کا کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد ذرا اپنی مکمل کیجیے گا. میں ایک بریک لے رہا ہوں, واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ اب تو تحریک انصاف کی بھی جو ہے وہ سنی جا رہی ہے, اور میرا خیال ہے ان کا اشارہ ملکہ بخاری صاحبہ یہ الیکشن کمیشن کے جو سامنے ریفرنسز ہیں ان کی طرف تھا. اب یہ ایک طرف 63A سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہے صدارتی ریفرنس, اور دوسرا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی ہے. تو کیا ہوگا کیا ہونا چاہیے ان منحرف اراکین کا؟ لیکن کلیئر کٹ کیس ہے MNAs اور MPAs کا. MNAs نے اپنے ووٹ سے بے وفائی کی ہے, پارلیمانی پارٹی کو چھوڑا ہے اور ان کو منحرف قرار دے کر ڈی سیٹ ہونا چاہیے. MPAs نے ووٹ کاسٹ کیا ہے, غیر آئینی طور پر کیا ہے, اور جب MPAs 25 MPAs ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو حمزہ شہباز کے پاس وہ عددی اکثریت نہیں رہتی کہ وہ ہاؤس سے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے سکے جو کہ آئین کے اندر لکھا ہے. تو ان کے پاس تو پنجاب میں حکومت نہیں ہے. ہنڈا گردی سے آپ حکومت چلانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں عددی اکثریت نہیں ہے. ہمیں مانگے تانگے کے حکومت کا الزام دینے والے آج ہمارے منحرف اراکین کو خرید کر پنجاب میں حکومت چلانا چاہتے ہیں. وفاق والوں نے کہا ہے وہ ابھی بھی PTI کا حصہ ہے. یہی تو دیکھیں اس جھوٹ کو, وہ جو کل انہوں نے تحریری جواب دیا, اس جھوٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. ہمارے پاس شواہد ہیں, ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, ان کے بیانات ہیں, ہم اس سے ثابت کر دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ سے, اس کی شناخت سے اور اپنی پارٹی اور عوام سے بے وفائی کی ہے, اور ان کو الیکشن کمیشن نااہل قرار دے گا, اور انشاءاللہ پاکستان کا سپریم کورٹ ان کو تاحیات نااہل قرار دے گا, تاکہ یہ جو سیاست کے اندر جو پولیوشن ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے میاں صاحب, کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, وفاق میں بھی ہے, قومی اسمبلی میں, اور پھر صوبائی اسمبلی میں بھی, ان کا کیا ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر آئینی دیکھیں تو آئینی طور پر قانون اپنا راستہ خود بنائے, جو قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا قبول کریں گے. ڈی سیٹ ہوں گے, نئے الیکشن ہوں گے, وہ الیکشن لڑیں گے, یقیناً مسلم لیگ نون ان کو سپورٹ کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں اصولوں کی یا آئین کی,
تو مجھے بتائیں 4 سالوں میں کوئی آئین نام کی کوئی چیز پاکستان میں آپ کو نظر آئی؟ قانون کوئی نظر آیا ہوتا ہوا اس پر عمل؟ اور اسی طرح یہ بات کر رہی ہے میری بہن ہے چھوٹی، مگر جب بدقسمتی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو، ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگے، تو میں بھی بعض بات اس گمان میں ہو جاتا ہوں، جتنا عمران خان صاحب کچھ باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں کہ شاید ہم لوگ ہی غلط ہیں۔ اسی طرح عام بندے کا بھی حال ہے، مگر 4 سالوں میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ لوگ بھولنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ مت سوچیں کہ ہم کو الیکشن سے آگے جا رہے ہیں۔ نواز شریف نے اس کا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، اس وقت بھی ہمارا وہی موقف تھا، ہمارا موقف آج بھی وہی ہے۔ صرف فرق اتنا آیا ہے کہ یہ معافی مانگے قوم سے کہ ہم نے جو بیانیے کی بات کی تھی وہ غلط تھی، یہ تسلیم کریں جو الیکشن ریفارمز یہ لے کر آئے تھے وہ غلط تھی، آئے الیکشن میں جاتے ہیں، صبح الیکشن میں چلے جاتے ہیں، اس میں کیا ہے، لوگ جس کو منتخب کریں گے وہ حکومت کرے۔ مسلم لیگ نون الیکشن سے آپ لوگ کہیں نہیں پیچھے نہیں ہٹ رہے یا الیکشن سے بھاگ نہیں رہے؟ قطعاً نہیں، تصور بھی نہ کریں، ہم عوامی لوگ ہیں۔ ہاں ایک فرق ضرور ہے جو بار بار ان کو کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور جواب وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں آ رہا، وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن ریفارمز لانا، یہ متفقہ طور پہ آئے گا، کنسنسس سے آئے گا تو اس پر آنے والی نسلوں کو بھی اعتماد رہے گا، مگر جس طرح یہ کر کے گئے ہیں اس طرح نہیں ہم کرنا چاہتے۔ میاں صاحب ٹائم ختم ہو گیا، لیکن جاتے جو ہے وہ یہ الیکشن ریفارم بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پر بھی جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ملیکہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آج کے پروگرام سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔